बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज असल में अब्बा जी सरकार को हमारे शो में आना था। हाँ, बहुत नाज़रीन की कॉल्स वगैरह आ रही थी कि अब्बा जी सरकार को आप जो है वो शिरकत की दावत दीजिए। हमने दावत दी, उन्होंने मौसूल भी की, उन्होंने आना भी था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन खानका से जो लोग मुंसलिक हैं उनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद आकिफुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सलाम, अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं कहकशा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको मुस्कुराती सुबह में हम खुश बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम है सैयद खलील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम जी, खैरियत से? खैरियत से। कैसी हैं आप? क्या ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा डॉक्टर आकिफ साहब, आप बताइए ज़रा, कुछ डेलीगेशंस वगैरह थी जिस वजह से जो है वो अब्बा जी सरकार नहीं आ सके, वरना मैं तो आज बहुत खुश थी कि उनसे मुलाकात हो जाएगी, उनसे हम भी कुछ शर्फ हासिल करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ मैंने सुना, लेकिन उनसे मुलाकात की एक अलग ही बात होती है। लेकिन चले इंशाल्लाह अन करीब वो आ जाएंगे। असल में कहकशा अब्बा जी सरकार का आज बिल्कुल समझें कि आप 100 में से 99.99% तो कंफर्म था कि वो ज़रूर आते, क्योंकि बहुत से लोग आप समेत, मंसूर भाई समेत बहुत से लोग अब्बा जी सरकार को आज सुनना चाह रहे थे। लेकिन एट द 11th आवर हुआ ये कि कुछ डेलीगेशंस आई हैं, कुछ जो है वो पंजाब से डेलीगेशन आई हैं, इंटीरियर से आई हैं, और भी कुछ लोग आए हैं हमारे पास जो मुल्क से बाहर हैं। तो अब उनकी वजह से जो है फिर हम लोगों को आना पड़ा है, क्योंकि वो तमाम लोग, ये सारी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में थी। अब्बा जी सरकार के पास डेली बेसिस पे लोग आते हैं, लेकिन उनकी वजह से इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो अब्बा जी सरकार जो है वो आप लोगों के दरमियान होंगे, आप लोगों के जो है इस चैनल का हिस्सा बनेंगे, और इंशाअल्लाह उस दिन आप देखेंगे कि आपके व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, लाइव कमेंट्स में भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह। बस इसकी वजह से जो है थोड़ी सी मसरूफियात अब्बा जी सरकार की रहती है। जैसे पिछले आप लोगों के प्रोग्राम में जो लोग आए उन्होंने ये बताया है कि उनके अब्बा जी सरकार जो है वो 9 बजे आते हैं खानकाह बुखारिया में, और 9 बजे से लेके 3 बजे तक। जैसे हम कल खुद 3 बजे तक, क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, बड़ा मुबारक महीना है, और इसमें जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो मेरी अवामुन नास से भी दरख्वास्त है, और वो इदारे जो फलाही काम करते हैं या वो उस तरीके का काम नहीं कर पा रहे जो अब्बा जी सरकार बग़ैर किसी की सपोर्ट के जो वो वन मैन आर्मी के तौर पे वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी रमज़ानुल मुबारक का भी महीना है, कुछ चीज़ें हम आगे पाइपलाइन में भी हैं, कुछ चीज़ें हम उसको जो है वो एक शक्ल दे रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से उन तमाम लोगों तक जो है वो तमाम चीज़ें हम वक्त पे पहुंचा दें। अच्छा, खानकाह बुखारिया में अब्बा जी सरकार की जो सबसे खूबसूरत पहलू है, वो सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि हमारे पास एक राशन बैग भी आता है तो वो हम फ़ौरन से किसी न किसी हकदार तक पहुंचा देते हैं, ना कि हम उसकी नमोदो नुमाइश करने के लिए कि हम वो जमा कर रहे हैं 15 या 20 रमज़ान के बाद फिर हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं करते हैं अब्बा जी सरकार। और अब्बा जी सरकार ने अपने कैरेक्टर में वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। अब्बा जी सरकार के सबसे बड़े फर्जंद भी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, सैयद जहानियान अली बुखारी। इंशाल्लाह उनसे भी बहुत जल्द आप बात करेंगी। लेकिन उनके जो सबसे छोटे साहबजादे हैं सैयद हजरीस अली बुखारी, ही इज़ 7 years old माशाल्लाह। लेकिन अगर आप उनसे मिलेंगी, उस बच्चे से मिलेंगी, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये मैं 7 साल के बच्चे से मिल रही हूँ, या कोई ये 27 साल, या ये अगर मैं ये बोलूँ कि 60 साल के बच्चे से मिल लूँ। बला की जहानत, बला का इंटेलिजेंट, बला का कॉन्फिडेंस। और अब्बा जी सरकार ने ये दुआ की थी कि अब मुझे कोई बेटा दे जिसको मैं दीन इस्लाम की राह पे चलाऊं, और दीन इस्लाम की राह पे जो है दीन इस्लाम के लिए उसको जो है वक्फ कर दिया है। बाय बर्थ जो वैक्सीन होती है, कोई वैक्सीन नहीं हुई है उस बच्चे की, कोई स्कूलिंग नहीं है। देखें, आपके और हमारे बच्चे या लोगों के जो बच्चे होते हैं बाय बर्थ वैक्सीन होती हैं। इनफैक्ट 5 साल तक गवर्नमेंट प्राइवेट वैक्सीन होती हैं, बिल्कुल, लेकिन उस बच्चे की एक वैक्सीन नहीं हुई, कोई स्कूलिंग नहीं है।
لیکن جب آپ اس سے بات کریں گے, آپ کے پروگرام ڈائریکٹر منصور بھائی جو ہے وہ مل چکے ہیں, لیکن جب آپ اس سے بات کریں گی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ماشاءاللہ کہ وہ کس طریقے. دیکھیں یہ ایک, میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس پھل اولاد کی صورت میں ہوتے ہیں. آپ زندگی بھر کام کرتے رہیں, آپ آخر میں آپ کی اولاد ہی صحیح نہیں نکلے تو آپ کی تمام چیزیں زیرو ہو جاتی ہیں. تو ابا جی سرکار نے اپنے کردار میں وہ ساری چیزیں بتا. اچھا ایک تھوڑی, کتنے لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں, کتنے لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں, وہ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. کیا سیاستدان, کیا سماجی شخصیات, کیا مشہور شخصیات, ملک کے معروف نعت خواں, میڈیا سے تعلق رکھنے والے یہ چینلز ابا جی سرکار کو بلانا چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ میٹرو چینل کی خوش نصیبی ہے, اور مجھے کہنے دیں کہ مطلب یہ آپ کی, منصور بھائی کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ابا جی نے حامی کا اظہار, حامی بھری ہے. بالکل, لیکن وہ کچھ وجوہات ہو جاتی ہیں, لیکن ہم قریب یہاں پر آئیں گے. لیکن ابا جی سرکار کا, ابا جی سرکار کو نمود و نمائش پسند نہیں ہے بالکل بھی. وہ کہتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں رہو, ریئلسٹک رہو, حقیقت پسند رہو, اور کیفیت ایک سی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کوئی نعت سن رہے ہیں, آپ کوئی کلام سن رہے ہیں, آپ کسی قوالی میں, اس وقت آپ جھوم رہے ہیں. لیکن جب وہ پروگرام ختم ہو گیا تو واپس آپ اپنی اصل حالت میں آ گئے. تو ابا جی کہتے ہیں کہ بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے, ایک جیسی کیفیت ہونی چاہیے. جیسے ابا جی سرکار کہتے ہیں کہ نماز جیسے ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نماز ہمیں کیا سکھا رہی ہے, ڈسپلن سکھا رہی ہے. کہ بھائی امام صاحب نے اگر 6 بجے جماعت کا ٹائم ہے تو 6 بجے آنا ہے, اگر وہ نہیں آئیں گے تو مؤذن کھڑا ہو جائے گا, یا کوئی بھی نمازی آ جائے گا جو 6 بجے نماز پڑھا دے گا. اس کے علاوہ بھائی چارگی, مساوات, ایکویلٹی بتا رہے ہیں, ایکویٹی بتا رہے ہیں, بردرہوڈ بتا رہے ہیں کہ کسی کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا انسان جو دنیاوی لحاظ سے, اگر کسی کمپنی کا کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اور پیچھے اگر ورکر پہلے اس سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو نہیں ہٹا سکتا. اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں تو ان تمام چیزوں پہ جو ہے اب وہ آپ عمل کریں. ابا جی سرکار, مطلب ابھی ابا جی سرکار نے مجھے جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کہا کہ بھئی اگر کام کرنا ہے تو آپ پارٹیسپیٹ کرو. اچھا ابا جی سرکار کون سی ایسی جگہ نہیں ہے جو ابا جی سرکار کو نہیں بلا رہی, لیکن ابا جی سرکار کہتے ہیں کہ تم لوگ آگے آؤ, تم لوگ حصہ بنو. بالکل, ابا جی سرکار کی یہ سب سے بڑی خاصیت ہے ابا جی سرکار کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جو خود کر سکتے ہو وہی بات دوسروں کو کہو, بے شک, دوسروں کو وہ باتیں مت کہو جس پر تم عمل نہیں کر رہے. تو ابا جی سرکار جو ہے نا, مطلب کسی نے مجھ سے کہا کہ ابا جی بہت معروف شخصیت ہیں, نام ابھی اس لیے ہم لوگ نہیں لیتے ہیں, لیکن ویسے میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتا دوں گا. انہوں نے بولا کہ ابا جی سرکار صاحب کمال بھی ہیں, ماشاءاللہ, ابا جی سرکار جو ہے وہ صاحب جمال بھی ہیں. مطلب متولی کعبہ, جس کے پاس کانا کعبہ کی چابی ہے, یہ آن ریکارڈ ہے بات, کہ مطلب وہ اس کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ابا جی سرکار, اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ شیخ ابا جی سرکار جمالی, شیخ ابا جی سرکار نائب رسول. یہ متولی کانا کعبہ کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ میں جب بھی کبھی پریشان ہوتا ہوں تو میں کانا کعبہ کی حدود کے اندر جا کے جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہوں. اس نے کئی ہستیوں کی جو ہے جن کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی ہے, ان ہستیوں کی اس نے زیارت کی ہے. اس شخص کا, اس ہستی کا یہ ابا جی سرکار کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے وہ ابا جی سرکار کے پاس حاضر ہوئے ہیں, ہماری خانقاہ بخاریہ میں ابا جی سرکار کے پاس حاضر ہوئے ہیں. ماشاءاللہ, اور ان کے جو ٹرانسلیٹر تھے, اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے کہ ان کے بیچ میں ٹرانسلیٹر تھے, وہ عربی میں بات کر رہے تھے تو وہ ٹرانسلیٹر اردو میں ٹرانسلیٹ کرے. لیکن جب ابا جی بولنا شروع ہوئے تو ٹرانسلیٹر جب ٹرانسلیٹ کرنا شروع ہوا تو اس متولی کانا کعبہ شیبی نے منع کر دیا, اس کا ہاتھ پکڑ لیا اپنے ٹرانسلیٹر کا. زبردست. ابھی آخر ڈاکٹر صاحب ابھی بات کو اور مزید کنٹینیو کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں لوگوں کی جو ہے وہ جہانیان سے ملاقات ہو جائے. سید جہانیان علی بخاری صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں ابا جی سرکار کے. السلام علیکم, کیسے ہیں جہانیان؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, مسکراتے
صبح میں. انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور معزز مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کا نام ہے ماجد مقصود. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ سنیں ٹھیک؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہم مسکراتی صبح میں. جی جہانیان, کیا حال چال ہے, کیسی گزر رہی ہے؟ ابا جی سرکار کو آنا تھا, بتا دیا عاقب بھائی نے کیوں نہیں آئے, تو آپ بتائیے. ایک بڑا ہی اہم سوال ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اس کا بخوبی جواب دیں گے. پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اچھا, پاکستان کی اگر ہم موجودہ صورتحال کے بارے میں دیکھیں تو اس کا ذمہ دار اگر ہم کسی کو ٹھہرانے سے بہتر ہم یہ سب سے پہلے غور کریں کہ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح معاشرہ بھی افراد سے بنتا ہے, فرد سے بنتا ہے. تو جب افرادی طور پہ ہی ہمارے اندر برائیاں ہیں, انڈیویجول کیپیسٹی بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں اور کلیکٹیولی بھی برائیاں ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان دی اینڈ ذمہ دار ہم خود ہی ہیں اس سب برائی کے. تو اس کی اگر ہم اس کا سلوشن اگر ہم ڈھونڈیں, سلوشن اگر تو دیکھیں تو میرے حساب سے سلوشن پاکستانی قوم کا یونٹی کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یونٹی, اور جیسے ڈاکٹر عاقب صاحب نے کہا کہ بردرہڈ, یہ ہمارے اسلام, دین اسلام کے بہت ایک بیسک پرنسپلز میں بھی شامل ہے کہ ایک تو بھائی چارگی اور دوسری بات اتحاد. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو صحابہ کرام تھے ان کے اندر اتحاد بہت زیادہ تھا. ان کے اندر آپس میں کوئی خلیش, کوئی رنجشیں نہیں تھیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے تھے. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر یہی والا ایسپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے, ایک دوسرے سے لڑائی میں لگے ہوئے, بالکل ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں ہم کہ یہ فلانا حکومت نے فلانا کام کر دیا تو اس وجہ سے ملک خراب ہو گیا, پھر فلانی حکومت نے فلانا کام کر دیا تو اس وجہ سے ملک خراب ہو گیا. تو اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے تو ذمہ دار تو ہم سب خود ہی ہیں کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. بالکل, ہم نے کوشش ہی نہیں کی صحیح کرنے کی. ٹھیک ہے, تو انفرادی طور پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ماجد صاحب کی جانب بڑھوں گی میں اور جاننا چاہوں گی آپ سے کہ تعصب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ تعصب کرتے ہیں. جتنی بھی باتیں میں نے سنی تمام خانقاہ بخاریہ کے ممبرز سے, میں نے یہ بات سن کے جانی اور پہچانی کہ آپ لوگوں کے یہاں ابا جی سرکار یہ تلقین کرتے ہیں کہ سب جو لوگ ہیں وہ ایک برابر ہیں. اس پر ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ ابا جی سرکار کا ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ ہر مسلمان ڈیلی بیسس پہ قرآن پاک کی کم سے کم 20 آیات پڑھے ترجمے کے ساتھ. کیونکہ قرآن پاک کا رائٹر اللہ پاک ہے, اللہ پاک نے اس کو عربی میں اتارا. ہم لوگوں کی زبان عربی ہے نہیں, تو ہمیں اس کو اردو میں جب تک نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ کیا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں ہے, تم بہترین امتی ہو, تمہیں انسانوں کی فلاح کے لیے پیدا کیا ہے. ابھی جب ہم فلاح کی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو 5 نمازیں دی. 5 نمازوں میں 5 دفعہ صلات کے بعد فلاح کا ذکر آتا ہے, حی علی الفلاح. تو ہم نماز پڑھنے تو جاتے ہیں, فلاح کا کام کیا سیکھ کے آتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ہر مسلمان کو ڈیلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت کرے, اردو میں اس کا ترجمہ پڑھے, اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے. اب جیسے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, تم دین خدا کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جما دے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ دین اسلام کو رائج کرنا ہے پوری دنیا پہ, تو اس کے لیے ہمیں جب تک اللہ کے پیغام کو اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے, اور یہ واحد کتاب ہے دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اس میں اس کی ٹرانسلیشن ملتی ہے آپ کو, تو آپ اس پیغام کو جب تک سمجھیں گے نہیں تو آپ کس طرح بتائیں گے. اب جیسے ہم کراچی کے لوگ, ہماری زبان ہے اردو, اگر اس ٹائم کوئی اسٹوڈیو میں آگے چائنیز میں کہے کہ ماجد مقصود چائنیز میں بتایا کہ نیچے بلاسٹ ہونے والا ہے, آپ لوگ جلدی سے نکلیں یہاں سے, تو ہم تو ہنسیں گے, پتہ نہیں کیا کہہ رہا. اور یہی چیز وہ ہمیں بتائے اردو میں, تو ہم سب کی کیفیت کیا ہوگی؟ جتنی جلدی ہو سکے اس چیز سے ہم بچیں اور بھاگیں. تو اسی طریقے سے اردو میں جب تک ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے, اس کو سمجھیں گے نہیں, اس کو اپنے اندر ایبزارب نہیں کریں گے, اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دوسروں کو بتائیں گے کیسے, اور اس کو نظام کو رائج کرنے کے لیے کیسے آئیں گے میدان میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اس کے لیے ہمیں روزانہ چیک کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے, آپ کو کسی نہ کسی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے.
اپنی روحانی معاملات کو بھی چیک کرنے ہیں اور دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب اتنا بڑی مقدس کتاب اللہ نے دی جس کا رائٹر اللہ پاک خود اتاری اپنے پیارے محبوب پر, اس کے بعد آپ اس میں سے اور یہ اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے جائے گی ہمیں کتاب, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں؟ اس میں کون سی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی لائف سے ریلیٹڈ اس کے اندر پیغام نہیں ہے؟ کون سا ایسا کام آپ دنیا میں کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ کو اس کی گائیڈ لائن نہیں چاہیے؟ چائنیز اپنی ریڈ بک رکھتے ہیں اپنی جیب میں, جہاں پھنستے ہیں وہ انڈیکس سے وہ چیز نکالتے ہیں, پڑھ کے اپنے مسئلے کو سالو کرتے ہیں. کیا قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ماجد کے اگر لائف میں ایسی پرابلم آ رہی ہے تو اس کا سلوشن قرآن میں نہیں ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ابا جی سرکار نے ہمیں سکھائی ہیں. آپ کا یہی فرمان ہے کہ بیٹا دین کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو, کیونکہ شروع میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے. تو آپ آہستہ آہستہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نظام کتنا اچھا ہے. اور ہم نے جب سورہ محمد پڑھی تو تم دین خدا کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو ہم جب کسی کی مدد کریں گے تو اللہ مدد کرے گا, کیونکہ مخلوق تو ساری اللہ کی ہے, چاہے وہ نان مسلم بھی ہے, مخلوق اللہ کی ہے. تو ہم نے اس کو کب بتائیں گے کہ بھئی آپ کے اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں لکھا ہوا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کافروں میں بھی بہتر ہیں, مگر ان تک پیغام آپ نے پہنچانا ہے وہ آپ کی سائڈ آ جائیں گے. تو یہ سارے نظام قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس سارا نظام جو ہے بھائی چارگی کا اسلام میں ہے, محبت اسلام میں ہے, ایک دوسرے کی فلاح کے کام اسلام میں ہے, ایک دوسرے کا خیال کرنا اسلام میں ہے, ساری چیزیں. اور یاد رکھے گا کہ جب تک آپ دین کے مطابق زندگی گزاریں گے نہیں تو آپ پریشانی کی حالت میں رہیں گے. بے شک آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اور ہمیں لے جایا کہاں جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جو بہت آسان ہے, اس کو مشکل بنایا اس لیے گیا ہے کہ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے. پہلے کہتے ہیں پریشان کر دے گی, پریشانی نہیں ہے, بہت سمپل کتاب ہے. اس کو آپ کوشش کریں پڑھنے کے لیے, اچھے استاد کے پاس بیٹھیں, وہ اس کی آپ کو تشریح اچھی بتائے گا, آپ کے معاملات کو آگے لے کے چلے جائیں گے, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. بڑھتے ہیں جہانیان کی جانب. جہانیان آپ بتائیے آج کل کیا مصروفیات ہیں, خانقاہ کا جو سسٹم ہے کس طرح سے مینیج کر پاتے ہیں, آپ کب وہاں پر جاتے ہیں؟ کیونکہ ابا جی سرکار کا تو مجھے ٹائم پتہ ہے 9 بجے سے رات 3 بجے تک ہوتے ہیں, لیکن آپ کی کیا ٹائمنگز ہیں, آپ کب جاتے ہیں خانقاہ کی طرف, اور رمضان میں کیا معاملات ہوں گے؟ اچھا, اگر رمضان کی طرف دیکھیں, رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں خانقاہ کا منظر جو ہے وہ بڑا منفرد ہوتا ہے عام دنوں سے, کہ رمضان میں رونق ہی الگ ہوتی ہے. رونق تو ویسے 12 مہینے ہی ہوتی ہے, لیکن رمضان کے مہینے کی رونق ہی الگ ہوتی ہے. اچھا, ابا جی سرکار سے اور رمضان سے متعلق میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ گزشتہ 5 یا 6 سال سے ابا جی سرکار نے گھر پہ افطاری نہیں کی نہ سحری کی. ماشاءاللہ. اچھا, 5-6 سال سے جو ہے گزشتہ سحری بھی خانقاہ میں اور افطاری بھی خانقاہ میں, اور اسی طرح سلسلہ چلتا ہے. ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم شاہ صاحب کے ساتھ, ابا جی سرکار کے ساتھ اپنی افطار کھولیں, اپنی سحر روزے کی شروعات کریں. تو اور میری جہاں تک آپ نے بات کی تو میری ٹائمنگ تو ہے کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ابو گھر پہ خانقاہ پہ ہوتے ہیں تو گھر پہ مجھے زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے کیونکہ گھر کے 100 کام ہوتے ہیں. تو میری ٹائمنگ یہ ہے کہ میں ظہر, عصر اور مغرب کی نماز میں خانقاہ میں پڑھاتا ہوں ماشاءاللہ. تو انہی اوقات کے درمیان میں خانقاہ میں ہوتا ہوں, پھر اس کے بعد پھر میں گھر چلے آتا ہوں. اور جہاں تک رمضانوں کی بات ہے, رمضانوں میں سحر تو میں گھر پہ ہی کرتا ہوں کیونکہ گھر پہ میری والدہ بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, چھوٹا بھائی بھی ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ ابو گھر پہ نہیں ہوتے. اور افطار میں خانقاہ میں ابو کے ساتھ کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو بھابھی جو ہے ابا جی سرکار کی وائف, آپ کی امی, وہ کبھی شکایت کرتی ہیں کہ آپ تو کبھی گھر پہ ہوتے ہی نہیں ہیں, اور یہ وہ, اور آپ کی بہنیں جو ہیں, گھر والے تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا کہ بھائی ٹائم تو چاہیے سب کو, تو کبھی شکایت کرتی ہیں, کچھ کہتی ہیں, تو پھر ابا جی سرکار کیا جواب دیتے ہیں؟ شکایت تو ظاہر سی بات ہے, انسان ہے, شکایت تو کرتے ہیں, شکوہ ہوتا ہے, لیکن ان کو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہے نا کہ کاز بڑی ہے جی. تو شکوہ جو ہے وہ جو کاز جو ہے وہ شکوہ کے اوپر آ جاتی ہے, تو شکایت اس سے دور ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے پھر ابو کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کام بڑا ہے اور ہماری منزل بڑی ہے, تو اس وجہ سے وہ شکایت چھوٹی ہے, منزل بڑی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, خانقاہ کی بنیاد کب رکھی گئی تھی جہانیان؟
اچھا خانقاہ کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو اگر آپ یہ پوائنٹ آف ویو اگر دیکھیں جو آئیڈیالوجی ہے اس آئیڈیالوجی کی بنیاد رکھے ہوئے تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں اور اگر خانقاہ کی طرف آتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم تو اس پلیٹ فارم کی بنیاد رکھے ہوئے تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں ہم خلیل صاحب کی جانب. خلیل صاحب آپ بتائیے گا جیسے ہم ذکر کرتے ہیں کہ تمام خانقاہ کے ممبر جو ہیں ان کا ایک ملنے کا طریقہ اور ملاقات کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ کی کیسے ملاقات ہوئی ابا جی سرکار سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہکشاں میں اصل میں شاہ فیصل ٹاؤن میں رہائش تھی میری جی. اور میں رات کے ٹائم کتوں کے ساتھ سو رہا تھا. سرکار مجھے ماشاءاللہ سمندر اٹھا کے ساتھ لے گئے, اپنے ساتھ خانقاہ لے گئے. ابا جی سرکار نے کھانا ساتھ بٹھائے کھلایا, پیسے دیے, کپڑے بنا کے دیے. ابا جی سرکار جو ہے بہت کام ماشاءاللہ مجھ جیسے لوگ کافی ادھر رہتے ہیں, رہائش ہے اور بے لوث غریب اور فقیر کا ساتھ دیتے ہیں. اور درس یہ رہتا ہے کہ ماں کے خدمت کرو اور جو بڑے بزرگ کا احترام ادب کرو, بات صحیح کرو. کہ یہ ہے کہ ابا جی سرکار کا بے لوث شروع سے جو خیال اور سوچ سمجھ جمعے کا درس پیغام ہی عوام کے لیے ہوتا ہے, یہ پیغام دیتے ہیں. یہ ابا جی کا پیغام رہتا ہے کہ جو ہے ہم لوگ صحیح محبت پیار چاہت رکھیں اور جو ہے کہ ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ چیز. اور کہکشاں اصل میں زیادہ تر پوائنٹ آف ویو تو بہت سارے ہوتے ہیں مگر بات یہ ہم نے فوکس کرنا ہے اس چیز کو. ابا جی کے جو بات جو کہہ رہے ہیں اس چیز کو فوکس کرنا ہے. اب جیسا ہمارے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سمندر میں بیانات بہت اچھے دیتے ہیں, آپ نے سنا ہے ماہد بھائی دیتے ہیں اور سرکار کے صاحبزاد دیتے ہیں. مطلب اس کو فوکس کرنا ہے, صحیح طرح سمجھنا ہے کہ الفاظ کہہ رہے ہیں مگر اس کو یار ہم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے. تو اس چیز سے پلیز میری درخواست یہ حکومت سے کہ حکومت جو ہے ابا جی کا ساتھ دے. کم از کم دوسرے ادارے اتنا کام نہیں کر رہے جو کہ ابا جی بے لوث بے خیال جو ہے کام کر رہے ہیں. ابا جی سرکار کے لیے گاڈ آف گفٹ ابا جی سرکار, تھینک آف گاڈ ابا جی سرکار, ڈیٹ از یوز ابا جی سرکار, تھینک آف گاڈ ابا جی سرکار. بالکل قطع کلامی کے لیے معافی. خلیل صاحب یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا, بات کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں ڈاکٹر عاقف کی جانب. اچھا ڈاکٹر عاقف مجھے بتائیے گا خلیل بھائی جیسے اور کتنے لوگ ہیں جو خانقاہ میں رہتے ہیں؟ جی خلیل بھائی سے پہلے نا تھوڑی سی بات بتانے سے پہلے جیسے جھانیان نے ایک بات کی میں اس کو کنٹینیو تھوڑا سا کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اسی وقت میرے دماغ میں وہ پوائنٹ آیا تھا. جیسے ابا جی سرکار کے سب سے بڑے فرزند صاحبزادے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ ظہر اثر مغرب خانقاہ بخاری میں پڑھاتے ہیں. تو یہ گزشتہ 3 یا 4 سالوں سے یہ جمعے کی بھی نماز پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ابا جی سرکار صرف سحری یا افطاری صرف یہیں پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی. عید کا پہلا دن ہوتا ہے اور ابا جی سرکار پورے دن موجود ہوتے ہیں کیونکہ مریدوں کی بہت تعداد ہے. اپنے اپنے ٹائم سے لوگ آتے ہیں, ابا جی سرکار موجود ہوتے ہیں عید کے تینوں دن. صرف اگر ٹائم یہی ہوتا ہے, یہ سامنے ان کا ابا جی سرکار کا فرزند بھی بیٹھا ہوا ہے, ابا جی کے اٹھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 30 منٹس 25 to 30 منٹس ہوتے ہیں جس میں ابا جی سرکار نکل جاتے ہیں. ایک اولاد کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ کہ کاز بڑا ہے, یہ ایک نوبل کاز ہے جس کی وجہ سے لوگ جڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اس نوبل کاز کا حصہ ہی خلیل جیسے لوگ ہیں. 4 سال پہلے اگر آپ خلیل کی حالت دیکھتے تو شاید کہ جو ہے لوگ ہاتھ ملانا بھی پسند نہ کریں, کیونکہ ایک بندہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ کتوں کو کھانا ڈالتے ہیں, کہاں گئے وہ اس وقت وہ فلاحی ادارے, کہاں گئے وہ سحریوں میں جو ہے وہ اونٹ کے گوشت کھلانے والے, کہاں گئے وہ اس وقت لوگ. اس وقت ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے. وہ یہ خلیل کا کہنا, اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ گھر والوں نے چھوڑ دیا. کسی نے کالا گندا فقیر بولا تو کسی فرد نے یہ بولا کہ اگر ہم لیٹ ہو جائیں تو آپ اس کو جلا دیں. ابا جی سرکار وہ ہستی ہیں کہ اس بندے کا, اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ جب لوگ کھانا کتوں کو ڈال کے جاتے تھے بچا ہوا تو میں کتوں سے پہلے بھاگ جاتا تھا اس کھانے کی طرف. تو کیا آسمان لرز نہیں جاتا ہوگا کہ یہ بھی کہ اللہ کی مخلوق ہے
اور جب ایسے بندے کو ابا جی سرکار سہارا دے رہے ہیں تو اس کے دل میں جو بات آئی ہے وہی دعا ہے. بے شک. اور ایسا صرف خلیل نہیں, 300 لوگ اس وقت شاہ صاحب کے پاس ہیں, ابا جی سرکار کے پاس ہیں. 25 سے 30 لوگ انٹیریئر سندھ سے آنے والے ہیں جو بے یار و مددگار, جو ابھی سیلاب زدگان جو تھے وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں یہ رمضان کے فرسٹ ویک میں آ جائیں یا 2 دن بعد آ جائیں, ہم نے تو اپنی طرف سے ابا جی سرکار کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا ہے کہ بھائی آ جاؤ, 3 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ خانقاہ میں ہوتا ہے وہ ہم کھلائیں گے. رہائش خانقاہ میں ہے, وہاں پہ رہائش اختیار کر لو, کپڑے ہم دے دیں گے. خلیل جیسے لوگ آپ سوچیں نا, جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے کتے سے پہلے بھاگتے ہوئے کھانا لے رہا ہے, اس جیسے 4 سال پہلے اگر آپ دیکھتے, اور ایسی کوئی زبردست شخصیت کے مالک ہیں ابا جی سرکار کے, کہتے ہیں نا کہ با کردار با عمل. اس حالت میں ٹو بی ویری فرینک شاید میں بھی اگر یہ میری طرف بڑھتا تو میں بھی شاید ہاتھ ملانے سے کتراتا, لیکن ابا جی سرکار نے اسی وقت اس کے ساتھ بیٹھ کے, مجھے یاد ہے ابا جی سرکار جو ہے وہ کھانا نوش فرما رہے تھے, اسی وقت ابا جی سرکار نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ, مجھے یاد ہے میرے برابر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ تو دھلوا دیں, سالن میں اس کی انگلیاں ڈپ ہو رہی ہیں. میں نے کہا بھائی ابا جی سرکار کے معاملات تم لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے. اور آج اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اتنا بولتا ہوا, اس نے انگلش میں بھی کچھ چیزیں بولی, یہ اس کی محبت ہے. بالکل. اب یہاں پہ نام کوئی گرامر دیکھ رہے ہیں, نام یہ اس کی ایک محبت ہے کہ وہ جس نے بولا گاڈ آف گفٹ, مطلب اس کا بولنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے ابا جی سرکار. ابا جی سرکار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ اور یقیناً ہمارے لیے ہیں. اچھا بہت سے لوگ, ہمارا جب پروگرام ہوا تھا میں نے تو ایک بات بہت ایموشنل ہو گیا تھا, جذباتی ہو جاتا ہوں میں ابا جی سرکار کے لیے, تو میں نے یہ بولا تھا کہ پسے پردہ جو باتیں کرتے ہو سامنے کہنے سے ڈرتے ہو. اب آپ دیکھیں نا اس وقت دیکھیں کہ کسی حکومتی صدا پہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں ہے, کوئی ہمارا ڈونر اتنا بڑا نہیں ہے, کوئی ہمیں ڈونیشن اتنا نہیں دیتا ہے, لیکن پرسنل کیپیسٹی, اور یہی اگر حکومت ساتھ دے ابا جی سرکار کا, اچھا حکومتی سطح پہ بھی لوگ جانتے ہیں لیکن وہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہے, تو بھائی ہم تو ہمیشہ, ابا جی سرکار نے یہ کہا ہے کہ لوگ میری طاقت ہیں, عوام میری طاقت ہے. کوئی 10 روپے دیتا ہے, کوئی 100 روپے دیتا ہے, ہم نے 5 روپے کا سکہ تک لیا ہے. ابا جی سرکار نے کہا ہے کہ بھائی جو جس کا ہے, دیکھو کوئی 1 لاکھ روپے دے رہا ہے, کوئی 5 روپے دے رہا ہے, تو لیکن بات تو یہ ہے نا کہ مکس ہو گیا. جتنا ثواب 1 لاکھ والے نے ملنا ہے, جتنا فیض ملنا ہے, وہ 5, کیونکہ اس کی کیا ہو سکتا ہے اس کے پاس صرف 10 روپے ہوں, اس میں سے اس نے 5 روپے دے دیے. بالکل. ہو سکتا ہے 1 لاکھ والے کے پاس 10 یا 20 کروڑ ہوں اس میں سے, تو وہ 10 روپے میں سے جو 5 روپے دے رہا ہے اس کی حیثیت زیادہ ہے. جیسے ابا جی سرکار نے کسی نے وہاں پہ پوچھا کہ بھائی وہ آپ کے کتنے بچے, تو کوئی پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ابا جی سرکار عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں, مقام تو ان کا بہت بلند ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے, لیکن وہ بہت پروفیسر پی ایچ ڈی کسی مشہور جامعہ کے, انہوں نے کہا کہ بھائی ویسے تو ابا جی سرکار کے 4 بچے ہیں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں ماشاءاللہ, اور یہ بچے جو ہیں یہ اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں, پوزیشن ہولڈر ہیں, اور ٹائمنگ آپ کو ان کے اپنے فرزند بتا چکے ہیں بالکل کہ کتنا گھر پہ ٹائم دیتے ہیں, اس کے باوجود پوزیشن ہولڈر. یہ جو سید جہانیان علی بخاری ہے صاحبزادہ, یہ اسکالرشپ پہ پڑھ چکا ہے. بالکل ان سے ہی جانتے ہیں نا, ہاں بالکل یہ آپ کی زبانی. بتائیے جہانیان اپنے بارے میں لوگوں کو. اپنے بارے میں اگر میں ویسے تو اب تعریف کروں گا تو یہ تھوڑا اور لگے گا, نہیں بالکل بتائیے, لیکن فیکٹ بیسس پہ اگر میں بات کروں تو ظاہر سی بات ہے, پہلے 9th میٹرک میں ایگزام جب دیے تو گھر سے کوئی پریشر نہیں تھا کہ رزلٹ اچھا آنا چاہیے اور پرسنٹیج اتنی ہونی چاہیے, کوئی گھر سے مطلب ایک ہوتا ہے نا پریشر ہوتا ہے گھر سے بچوں پہ کہ اتنی پرسنٹیج آنی چاہیے, تو وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور ظاہر سی بات ہے جب پریشر نہیں ہوتا تو بچہ نا اس چیز کو لائٹلی لیتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ایگزام کو پریشر کے طور پہ نہیں لیا, ہم نے اس کو ایز اے ذمہ داری جب لیا نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا, اس میں پرسنٹیج ماشاءاللہ سے بہت اچھی آئی. پھر اسی طرح انٹر میں بھی یہی ہوا کہ کالج میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تو وہ اسکالرشپ پہ ہو گیا. پھر کالج میں بھی یہی حساب کتاب رہا کہ وہاں پہ بھی کوئی پریشر نہیں تھا, کبھی بھی پڑھائی کی طرف سے مجھے گھر پہ کوئی پریشر نہیں ملا. ہاں
ابا جی سرکار کی میں یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ انہوں نے مجھے اس بات پہ بہت سختی کی کہ فجر کی نماز نہیں چھوڑنی کبھی. او ماشاءاللہ. انہوں نے کہا بے شک پیپر میں فیل ہو جاؤ مسئلہ نہیں ہے, لیکن فجر کی نماز میں فیل نہیں ہونا. ماشاءاللہ, زبردست. جی اچھا, ابھی جو ہے نا وہ جو ہم انتخابات کی بات میں کرنا چاہوں گی یہاں پر, کیونکہ ڈیٹ جو ہے وہ جو کہ ہم سٹارٹنگ سے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی, اور وہی ہوا, کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں, ہم تو سب عادی ہیں. لیکن ہمیں رسپانس بڑا اچھا ملا ہے, الحمدللہ ہمیں رسپانس بڑا اچھا ملا ہے. اور لوگوں سے جو ہم ملے ہیں, جب ہم گئے ہیں لوگوں سے, دیکھیں ہمارے پاس بڑے لیمیٹڈ وسائل تھے ہمارے پاس, تو ہم ایک ایک گلی محلوں میں جا رہے تھے, ہم دروازے کھٹکھٹا رہے تھے, اور لوگوں نے سنا ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, اچھا یہ ہمارے ٹرینڈ چلے, ہیش ٹیگ NA کر کے اس حلقے کا نام لکھیں تو ہماری چیزیں آ جائیں گی. تو لوگ پریشان بھی تھے. اچھا 80 جو میں نے جو دیکھا کہ وہ جو 80 to 90% لوگ جو ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تھے, انہوں نے حامی بھری, اور انہوں نے ایسے حامی بھری کہ آپ الیکشن والے دن, ڈے آف الیکشن, آپ ہمیں اپنی طرف سے 2 لوگ دیجئے گا, تاکہ ہم آپ کو دکھائیں کہ ہم کن کن لوگوں کو آپ کا پیغام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. ہمیں تو یہ لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے, بہت اچھا مطلب رسپانس آپ دیا. ذاتی طور پہ مطمئن ہیں؟ بالکل ذاتی طور پہ اور بالکل سب سے مطمئن. بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ خود سے اگر آپ کا انر سائڈ سیٹسفائی ہے نا, بھائی میں نے تو جاب سے ریزائن دیا نا, ماشاءاللہ. میں نے تو اس کاز کے لیے, کیونکہ جب میں نے ابا جی سرکار کا کاز دیکھا, اور یہ بہت بڑی میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی میں نے تو ابا جی سرکار کو نا ایبزارب کیا ہے, ایڈزارب نہیں کیا, میں نے ایبزارب کیا ہے ابا جی سرکار کو. تو جب میں نے ابا جی سرکار کا کاز دیکھا تو یہ میرا اپنا فیصلہ تھا نا ذاتی, تو میں نے الیکشن جب نومینیشن والے دن تھے اس دن میں نے اپنی جاب سے ریزائن دیا ہے. لوگ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے لیں. میں تدریس کے شعبے سے 12 سال سے وابستہ ہوں, PhD اسکالر ہوں, ریسرچر ہوں. میں آج بھی یہ ابا جی سرکار کے فرزند سے صبح بات ہو رہی تھی, میں نے کہا میرے پاس 6 ریسرچ آرٹیکلز آئے ہیں جس ایز اے ریویور کے طور پہ مجھے ان پرچوں کو دیکھنا ہے, اور میں لیکن وہ بھی کام کر رہا ہوں. تو یہ جو ابا جی سرکار نے ہم جیسے نوجوان, ماجد ہے, عامر ہے, ایسے ایک نہیں, کئی لوگ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لڑکے ہیں, انجینئر لڑکے ہیں, آپ لوگوں کے ڈاکٹر ساتھ ہیں. بہت یوتھ جڑی ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بڑھتے ہیں ہم ماجد بھائی کی جانب. پروگرام کا پہلا سیگمنٹ اختتام پذیر ہو رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ یہ جو اچانک پوسٹ پون کر دیا ہے, دیکھیں ہو پتہ کیا رہا ہے. دیکھیں ابھی ایک طرف 13 پارٹیاں ہیں, ایک طرف تحریک انصاف ہے. جب اسپیکر قومی اسمبلی ایکسیپٹ کرتا ہے 35 MNA کے ریزگنیشن, تو اس کے لیے دوبارہ الیکشن کی کال آتی ہے. کیا یہ ان اداروں کو سوچنا نہیں چاہیے جب آپ ڈیٹ دے دیتے ہیں 16 تاریخ اور آزاد امیدوار اور پارٹیاں اس پہ اپنا ورک شروع کر دی تھی, تو سرکار بھی تو ورک کرتی ہے, وہ اپنے پورے پیپر بنواتی ہے, لوگوں کو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہائر کرتی ہے, ان کے TADA بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک نوٹیفیکیشن پہ پھر رک گئی, تو کیا بتائیں کہ یہ سرکار کا کروڑوں روپے کا نقصان نہیں ہوا؟ بالکل تو کیا بالکل اس ماجد کے بھائی, اوپر مسئلہ تو یہی ہے کہ ہر چیز کا جو ہے نا ہمارے یہاں مذاق بنا دیا گیا ہے. پورا پروگرام کا پہلا سیگمنٹ اختتام پذیر ہو رہا ہے. ایک جملے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, آپ سے شروع کرتے ہیں. میرا یہی پیغام ہے جو ریاست پاکستان کو چلا رہے ہیں, چاہے وہ ہڈن بیس پہ چلا رہے ہیں, مطلب سامنے نہیں آتے میڈیا کے سامنے, چینل کیمرہ کے سامنے, یا پیچھے, دیکھیں وہ خدا را اس ریاست پاکستان کو اس طریقے سے چلائیں, کیونکہ پہلے ہی ہم لوگ فائنینشلی کمزور ہیں. بالکل ہم پر جو ہے احسان کریں, احسانات اور سارے چھوٹے چھوٹے جو اماؤنٹ بہت تیزی سے ضائع ہو رہے ہیں, اس پہ نظر ثانی کریں. بالکل نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا پیغام دیا آپ نے جہانیان. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنا پیغام ایک کوٹ کے طور پہ دوں گا. یہ ایک بہت مشہور کوٹ ہے کہ دا سٹیزن از الفا, دا سٹیزن از اومیگا, وین ایور اٹ کمز گڈ اٹ کمز فرام دا سٹیزن. اس کا مطلب یہ ہے کہ شروعات بھی شہری ہے اور آخر بھی شہری ہے, بے شک, اور جب بھی اچھائی آئے گی وہ شہری کی طرف سے ہی آئے گی. تو ہمیں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی پہ ہی کوشش کرنی پڑے گی. بالکل زبردست پیغام دیا آپ نے بھی. ڈاکٹر عاقف, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بس میں بس شارٹ سا پیغام آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ ہمیں ملک خدا داد پاکستان سے مخلص ہونا پڑے گا. اور تھوڑا سا پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اب رمضان کی آمد ہے,
ابا جی سرکار خانقاہ بخاریہ میں بہت زیادہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے تمام ڈونیشنز جو ہیں ہم آپ کے چینل پہ بھی اکاؤنٹ نمبر چلوائیں گے، اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں اے ایمان والوں پہ، اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس پہ تمام ڈیٹیل. ٹھیک ہے، تمام ڈیٹیلز موجود ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین، یہاں پر پہلے سیگمنٹ کا وقت اختتام پذیر ہو گیا. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.